बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम ग्राउंड ज़ीरो के साथ मैं हूँ नैयर अली। साल 2025 का इख्तिताम करीब है और सियासी इल्ज़ामात, खदशात और मुज़ाकरात की मुसलसल उड़ती धूल में नए साल का आगाज़ होने जा रहा है। मुज़ाकरात तो जनवरी 2025 में भी हुकूमत और अपोजिशन के दरमियान हुए थे, मगर उनका कोई खातिर खा नतीजा नहीं निकला था। अब अपोजिशन इत्तेहाद एक नए मीसाक की बात कर रहा है और इसके साथ साथ आइन की बहाली और पार्लियामान की बालादस्ती का मुतालबा भी कर रहा है। अगरचे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ अपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दोबारा दे चुके हैं, मगर अपोजिशन इत्तेहाद की रजामंदी के बाद इस पर हुकूमत का रस्मी रद्द-ए-अमल आना अभी बाकी है। अगर साल 2025 के सियासी मंजरनामे पर नज़र दौड़ाई जाए तो हुकूमत और इसके इत्तेहादियों के लिए ये एक भरपूर सियासी इत्मीनान का साल साबित हुआ है कि जब इसको मज़ीद मखसूस नशिस्तें मिलने से हुकूमती इत्तेहाद की कौमी असम्बली में अददी अक्सरियत 2/3 से भी ज़्यादा हो चुकी है। इसके साथ साथ नून लीग के हालिया ज़िमनी इंतखाबात में क्लीन स्वीप के बाद अपना वज़ीर-ए-आज़म बरकरार रखने के लिए पीपल्स पार्टी के ऊपर पार्लियामानी इन्हिसार भी अब ख़त्म हो चुका है। दूसरी जानिब हुकूमती इत्तेहाद में इस वक्त PTI और दीगर अपोजिशन जमातों के साथ मुज़ाकरात के हवाले से मुशावरत होने और महमूद खान अचकज़ई के साथ हुकूमती राबतों की खबरें भी आ रही हैं। साल 2025 सियासी लिहाज से कैसा रहा और सियासी तकसीम क्यों ख़त्म ना हो सकी, और अब नया साल क्या नई उम्मीदें और तवक्कुआत लेकर आ रहा है, इस हवाले से गुफ्तगू करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं साबिक वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान और अवाम पाकिस्तान पार्टी के कन्वीनर शाहिद खाकान अब्बासी साहब। अस्सलाम वालेकुम अब्बासी साहब। भाई साहब, साल ख़त्म होने को है, एक और साल शुरू होने को है और जो सियासी तफरीक थी वो वहीं की वहीं है। एक तरमीम पास हो गई, एक और तरमीम की तरफ देखा जा रहा है। रौले रप्पे मुक्के नहीं 2025 में दो तरमीम पास हो गई, दो एक साल में दो तरह, एक साल में 26वीं और 27वीं जी, और दोनों बेमकसद और नुकसानदेह हैं मुल्क के निज़ाम और आइन के लिए। बहरहाल ये जो हुक्मरान उनकी सोच है, आगे क्या देखेंगे, मुझे कोई बेहतरी की उम्मीद नज़र नहीं आती। जो सोच इस वक्त मुसल्लत है वो मुल्क के मसाइल हल करने वाली नहीं है, वो तफरीक को ख़त्म करने वाली नहीं है, इस निफाक को दूर करने की सोच नहीं है। सही, बल्कि शायद ये समझा जाता है कि ये तफरीक रहेगी तो हमारा इक़्तिदार उसको तूल मिल सकती है। तो जिन्होंने तफरीक दूर करनी है, अगर हम PTI की बात करें, चले हुकूमत की तो आपने बात की है जी, तो PTI के अंदर से भी ऐसे लगता है कि जैसे कोई सिमत का तयन नहीं है। ये होता है ना कि कोई सोच है कि ये सोच हमने ये हमारा एजेंडा है, ये हमारी एंड गेम है, यहाँ हमने जाना है। तो आपको लगता है कि उनके मुतालबात और वो जो सारे बातें अभी तक 2025 में सामने आई, पार्लियामान के अंदर, पार्लियामान से बाहर जो मामलात सामने आए, लगता है कि कुछ सिमत है उस तरफ भी? देखिए, पिछला जो साल था 24 का, ये PTI ने एक बड़े जारहाना तरीके से शुरू किया सड़क से जी। 3-4 दफ़ा वो दारुल-हुकूमत पर हमलावर हुए, बाकायदा जत्थे बनाकर, फिर आखिरकार यहाँ गोली चली, बहुत से लोग उसमें शहीद हो गए, और फिर वो सिलसिला ख़त्म हो गया। इस साल कोई सिमत नहीं थी PTI की, एहतजाज की, ना वो हुकूमत चला रहे, ना वो अपोजिशन कर रहे हैं वफाक के अंदर, और ना ही कोई सिमत नज़र आती है। एक नुकाती एजेंडा है कि इमरान खान को रिहा करो। कैसा मुमकिन है ये? जी, ये कभी सियासत में एक नुकाती एजेंडा ऐसा होता नहीं है। आप मुल्क के मसाइल की बात करते हैं, आप आइन की बालादस्ती की बात करते हैं, आप मुल्क के अंदर कानून की बात करते हैं, उसी से आपका हल निकलता है। अगर आप ये एक नुकाती एजेंडा लेकर चलेंगे तो बहुत मुश्किल होगा। अब तो मुझे इसमें भी कोई ज़ोर शोर दिखाई नहीं था। गुज़श्ता रोज़ हमायूं मेमन साहब हमारे प्रोग्राम में मौजूद थे, तो उन्होंने कहा हम कब कहते रिहा करें, हम अदालतों से जाकर रिहाई लेंगे, हम तो नहीं कहते कि आप रिहा करें खान साहब को। तो फिर अपना काम क्यों नहीं करते? कौन सा वफाक में अपोजिशन करें। दोनों हाउसेज में बहुत बड़ी अक्सरियत है, मतलब अपोजिशन के अंदर अक्सरियत है उनके पास KP की हुकूमत है, दोनों पे जमूद है, कोई वहाँ पर पेशरफ नहीं हो रही इन दोनों मामलात में। और दूसरी बात यह है कि कोई लीडरशिप का तयन नहीं होता जमात के अंदर। आज लीडर को और होता है, कल को और बन जाता है। जो लीडर यहाँ बात करता है जेल से कोई और ख़बर आ जाती है। जब तक ये दूर नहीं करेंगे इस इबहम को, तो मेरे ख्याल है मुश्किल होगा उनके लिए बेहतर अपोजिशन करना। अपोजिशन आसान नहीं होती,
پی ٹی آئی پہلی دفعہ اپوزیشن کر رہی ہے. اب خان صاحب وہاں سے پیغام دیتے ہیں، ابہام کی آپ نے بات کی، جی. وہ کہتے ہیں کہ احتجاج کریں. پیغام آتا ہے ٹویٹر کے اوپر بڑا لمبا چوڑا، کوئی کئی صفحات کا، اور پھر جو ہے وہ سڑکوں پر نکلیں، اسٹریٹ موومنٹ شروع کریں. یہ اس قسم کی گفتگو ہوتی ہے. اور اس کے بعد جو ہے وہ جو باہر جو موجود لیڈرشپ ہے، اس میں سے کچھ لیڈرشپ کہتی ہے مذاکرات کرو، دوسری کہتی ہے جو مذاکرات کرے وہ ہم میں سے نہیں. علیمہ خان صاحبہ کا آپ نے وہ جو ہے وہ بیان سنا ہوگا. تو ایسی صورت میں یہ جو ابہام ہے، اس کے ہوتے ہوئے کیا وہ کچھ اچیو کر پائے گی پی ٹی آئی اس طرح سے؟ حکومت کی نہیں، بھی مشکل ہوگا. دیکھیے اگر جماعت کے اندر اتفاق نہ ہو کہ کرنا کیا ہے. پہلے اتفاق تھا کہ ہم نے سڑک پہ جارحانہ ایک موقف رکھنا ہے. ٹھیک ہے. انہوں نے کیا، پورے سال میں کیا. اس کا اثر بھی تھا، چاہے وہ اثر منفی ہو، لیکن اس کا ایک دباؤ تھا حکومت پر. لیکن اب وہ انہوں نے کوئی ابہام اتنا بڑا ہو گیا ہے، اتنا پیدا ہو گیا زیادہ، کہ اب کوئی راستہ مطلب ڈائریکشن نظر نہیں آتی، سمت نظر نہیں آتی پی ٹی آئی کی. حکومت کی کوئی سمت دیکھ رہے ہیں؟ نہیں، حکومت کی تو نہ تھی اور نہ ہو سکتی ہے، کیونکہ حکومت جو ہے وہ عوام کی منتخب شدہ نہیں ہے. تو جس حکومت کے پاس عوام کا مینڈیٹ نہ ہو، اس کا چلنا ذرا مشکل ہو جاتا ہے. یہ ایک قدرت کے بھی تقاضے ہیں. نہیں، قدرت کے تقاضے تو ہیں. 2 ترمیم کرا لیں، 2 تہائی اکثریت آ گئی. اب تو ان کو بہت سارے اپنے الائز جیسے جے یو آئی فے ہے، ان کی ضرورت ہی نہیں ہے اگلی ترمیم جو ہے وہ کرانے کے لیے. تو ایسی حکومت کو کون چیلنج کرے گا؟ چیلنج کی بات نہیں ہوتی کہ حکومت چل رہی ہے، کیا حکومت کچھ ملک کے مسائل حل کر رہی ہے، کیا اس کی جو مقبولیت ہے وہ بڑھ رہی ہے. ان سب کا جواب نفی میں ہے. تو نقصان ملک کا بھی ہو رہا ہے، سیاست کا بھی ہو رہا ہے، جمہوریت کا بھی ہو رہا ہے. تو اس طرح بڑا مشکل ہوگا ملک کا چلنا. نیا میثاق ہوتا ہوا نظر آتا ہے. نئے میثاق کی بات، آپ وہ ایک کانفرنس ہوئی بڑی دھماکہ خیز قسم کی یہاں اسلام آباد میں، آپ کو بھی ہم نے مرکزی اسٹیج کے اوپر دیکھا. وہاں پہ بہت ساری جو اپوزیشن کی لیڈرشپ تھی موجود تھی. وہ لوگ جو ایک دوسرے کے ساتھ ویسے شاید عام حالات میں بات بھی نہیں کرتے، وہ بھی مجھے وہاں دکھائی دیے. اور یہ ایک اچھی پیش رفت ہے کہ چلیں کہیں مل بیٹھے، صحیح بات ہوئی، گفتگو ہوئی، اچھا مینیو بھی میں نے سنا اچھا تھا. لیکن نکلا کیا اس کانفرنس سے؟ نہیں، دیکھیں ہر چیز سے کچھ نکلتا نہیں ہے. ایک موقف کا اظہار ہو گیا نا کہ ہم ملک میں آئین اور قانون کی بالادستی پر متفق ہیں. یہ ایک نقطہ ہے جس پر آج ساری اپوزیشن متفق ہے. یہ تو حکومت بھی یہی کہتی ہے. نہیں، حکومت تو نہیں کہتی، حکومت اپنے عمل سے کرتی ہے نا. اپوزیشن تو بات کرتی ہے، حکومت عمل کرتی ہے. جی. حکومت کا عمل تو آپ نے 26ویں 27ویں ترمیم میں دیکھ لیا کہ وہ آئین کو کیا سمجھتے ہیں، ملک کے نظام کو کس طرح کیا سمجھتے ہیں، کیا اس کی حیثیت ہے ان کے ذہن میں. تو اپوزیشن نے اپنا موقف کا اظہار کر دیا. اب اس سے ان کو آگے راستہ بنانا ہے کہ اس کو کیسے وہ ویسے اس میثاق کی کوئی ضرورت ہے؟ میثاق جمہوریت ہو گیا تھا. میثاق آپ کا آئین ہے، وہی آپ کی میثاق ہے، وہی آپ کی بات ہے. یہ ہم میثاق جمہوریت کی بہت بات کرتے ہیں، لیکن یہ بھول جاتے ہیں کہ اس میں ہوا کیا تھا وہاں پر. جی. کہ اس کے بعد ایک حکومت بنی اور کولیشن گورنمنٹ بنی، ٹھیک ہے، جو 6 ہفتے بھی قائم نہ رہ سکی. تو میثاق جمہوریت کی خلاف ورزی تو وہیں پر ہو چکی تھی، اور پھر اس کے بعد مستقل ایک سلسلہ ایسا چلتا رہا. آج وہ جو فریق میثاق جمہوریت ہے وہ اکٹھے ہیں، لیکن مفاد کے لیے اکٹھے ہیں. تو ملک مفاد پہ چلتا ہے، میثاق پہ نہیں چلتا. اچکزئی صاحب جو ہیں انہوں نے یہ جو اعلامیہ آخر میں جاری کیا گیا اس کانفرنس کے، اس میں کہ سگنیٹری تو آپ بھی ہیں، لیکن اس میں لکھا ہوا ہے کہ قومی میثاق کی ضرورت ہے. اب پتہ نہیں اس میثاق، مجھے تو اس میثاق کی سمجھ نہیں آ رہی کہ قومی میثاق کیا ہوگا. وہ دیکھیے اعلامیہ میں سب کی جو ذکر ہوتا ہے وہ بات کر دی جاتی ہے. تو میثاق یہ میثاق آپ کا آئین ہے، وہی آپ کی میثاق ہے. تو آئین تو موجود ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ آئین جو ہے وہ اس وقت مسخ ہو چکا ہے، اب اس کو جو ہے وہ اصل حالت میں جو ہے وہ بحال کیا جائے. آپ خود بتائیں ممکن ہے ایسا؟ نہیں، صرف مسخ نہیں، ممکن ہو یا نہ ہو، ایک دن ہو جائے گا، کرنا پڑے گا. آپ دیکھیں گی کہ یہ سارا واپس ہوگا. تو پھر کہا جائے گا جی بڑا اس وقت غلط انہوں نے کر دیا تھا، یہ ہونا نہیں چاہیے تھا. پھر ہم روئیں گے آج سے 5 8 10 سال بعد. تو جہاں تک مسخ کی بات ہے، مسخ تو ایک جگہ پر ہے. جی. آج آئین کی بنیادی جو حقوق ہے آئین کے اندر، وہ بھی میسر نہیں ہے پاکستان کے عوام کو. تو آپ نے آئین کو سسپینڈ کیا ہوا ہے. ایفیکٹیولی ملک کے اندر آج کوئی آئین نہیں ہے. آپ کو بنیادی حقوق نہیں ہے، میڈیا فری نہیں ہے، فریڈم آف ایکسپریشن نہیں ہے، آپ کے جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں وہ سب سسپینڈڈ ہیں. جی. تو اس طرح ملک نہیں چلتے.
لیکن جو گرینڈ ڈائلاگ کی بات کی رہی ہے، دیکھیں نا کوئی اس کے اوپر بات کرے گا، جیسے ایک آپ لوگوں نے کانفرنس کی اس کے اوپر، اپوزیشن کی مختلف جو جماعتیں ہیں انہوں نے مل کر، تو گرینڈ ڈائلاگ جو ہے اس کے اندر تو تمام سٹیک ہولڈرز کو شامل کیے جانے کی بات کی جا رہی تھی کہ اس میں جوڈیشری بھی ہوگی، جو ہے وہ اسٹیبلشمنٹ بھی ہوگی، سول جو ہماری ادارے ہیں وہ بھی موجود ہوں گے. تو اس صورت میں آپ کو کیا لگتا ہے، انسانی حقوق کی تنظیموں کو بھی کہا گیا تھا کہ اس کے اندر ہم شامل کریں گے، تو کیا گرینڈ ڈائلاگ جو ہے وہ کوئی کسی مسئلے کا حل ہے؟ ہو سکتا ہے ایسا کہ 2026 جو ہے اس میں گرینڈ ڈائلاگ ہو جائے، مذاکرات ہوں اور کسی آگے بڑھنے کے لیے کوئی ایک راستہ جو ہے وہ طے کر لیا جائے؟ نہیں، اس کے علاوہ راستہ ہے نہیں. لیکن گرینڈ ڈائلاگ آپس کے مسائل حل کرنے کے لیے نہیں، ممکن نہیں ہوگا. اچھا، کہ مجھے چھوڑ دو، مجھے اندر کر دو، کیوں اندر کیا، یہ سب کام، اور الیکشن کیوں چوری ہوا، یہ سب ان پہ اگر آپ جائیں گے تو پھر مسائل حل کا حل نہیں نکلے گا. آپ جائیں ملک کے معاملات پر کہ ملک کے مسائل کیا ہیں، ان کا حل کیا ہے، اور حل آج اس نفاق کو دور کرنے میں ہے. ٹھیک ہے، ملک کے اندر ایک اتفاق پیدا کرنے میں ہے، اور اس سے اور بات چیت سے ہی معاملہ آگے چلے گا. اور وہ جو ملک کے مسائل کا حل ہے اسی کے اندر سیاست کا حل بھی نکلے گا، اسی کے اندر جو اپوزیشن کی ڈیمانڈ ہیں وہ بھی آ جائیں گی. لیکن اگر آپ آپس میں کہ جی چلو تم 3 سال ہم حکومت کر لیتے ہیں، پھر الیکشن کرا دیں گے، پھر 2 سال تم کر لینا، یہ معاملات کا حل نہیں ہے. حل کیا ہے پھر؟ حل یہی ہے کہ آپس میں بیٹھیں. ماحول دیکھیں، کوئی بات کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. وہ جو بیٹھے والی بات اب کر رہے ہیں، دیکھیں کوئی انیشیٹ کرے گا نا، کہیں سے کوئی انیشیٹ کرنے کے لیے تیار نہیں ہے. ابھی آج خبریں آ رہی تھیں کہ محمود خان اچکزئی صاحب کو جو وہ اپوزیشن لیڈر بنانے کے حوالے سے پیش رفت جو ہے وہ سامنے آ رہی ہے، اور اب کوئی ڈاکومنٹیشن جو ہے وہ وہاں سے اسپیکر صاحب کی طرف سے مانگی گئی ہے. تو اب یہ ایک اور نیا جو ہے وہ سلسلہ شروع ہو گیا ہے. تو نہ اپوزیشن لیڈر لگا، نہ آپ کا جو ہے چیف الیکشن کمشنر اور ممبر لگے وہاں پر. تو وہ جو 2025 کے جتنے معاملات تھے وہ وہیں پر لنگر آن ہیں، جن سے عوامی سطح کے جو معاملات ہیں ان کی بات کریں. یہ سوچ میں خامی ہے، رویے میں کمی ہے جو یہ باتیں ہو رہی ہیں. اپوزیشن نے کہہ دیا یہ ہمارا لیڈر ہے، بات ختم ہے. آپ کیا کون سی ڈاکومنٹیشن مانگ رہے ہیں؟ اسٹامپ پیپر پہ لکھ کے لائے. کورٹ میں کچھ کیسز شاید پینڈنگ ہے، وہ کہہ رہے ہیں. کورٹ میں کیسز کی کیا کوشش کیا جاتا ہے؟ آپ پارلیمان ہیں، پارلیمان کا اپنا فیصلہ ہے، اس کا کورٹ سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہ ول نہیں ہے آپ کو لگتا ہے کچھ؟ جی بالکل نہیں، رویہ نہیں ہے، جمہوری رویہ نہیں ہے، جمہوری اقدار ختم ہو گئے، پارلیمانی قدریں بالکل نہیں ہیں ملک کے اندر، ایک دوسرے کا خیال نہیں ہے. بھئی آپ ایک ہاؤس کے ممبر ہیں، سارے الیکٹڈ ہیں، سو کالڈ، کچھ اکثر سو کالڈ ہیں. جی، تو اب آپ نے اپوزیشن، آپ نے اپنی حکومت بنا لی، آپ نے وزیر بھی بنا لیے، اپنے پاس وزیر اعظم بھی بنا لیا، سب کچھ بنا لیا. اب اپوزیشن کو اپنا کام تو کرنے دیں نا، کہ لیڈر تو اپوزیشن ہو. انہوں نے کہا یہ ہمارا لیڈر ہے، آپ کہتے ہیں اپوزیشن آپ نے وہ پورا دیکھا ہے، ہم بھی پارلیمان میں ہوتے ہیں سارا ٹائم. اپوزیشن جاتی ہے، جا کے رولا رپا کرتی ہے، باہر نکل آتی ہے. کسی قانون سازی کے عمل میں اپوزیشن حصہ نہیں بنی. اپوزیشن اس وقت کون ہے؟ اپوزیشن پی ٹی آئی ہے وہاں پر، اور اپوزیشن پی ٹی آئی ہے اور وہ صرف شور کر کے جو ہے وہ باہر آ جاتی ہے اور کہتی ہے کہ یا تو خان صاحب کو رہا کریں، کہ پہلے بات ہوتی تھی اب رہائی کی بات کم ہوتی ہے، اب کہتے ہیں خان صاحب سے ملاقات کرا دیں. بات ملاقات تک آ گئی ہے. جی یہ تو رویہ غلط ہے نا. لیکن آپ جب اپوزیشن کو بھی موقع نہیں دیں، قانون سازی کی آپ بات کرتے ہیں، رات کے اندھیرے میں تو آئین کی ترمیم ہوتی ہے، قانون پتہ نہیں چلتا قانون کیا پاس ہوا اور کیا لکھا گیا. تو وہ جمہوری رویہ ہی نہیں ہے، پارلیمانی قدریں ختم ہو گئی ہیں، کسی کو پرواہ ہی نہیں ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں. ورنہ پارلیمان میں بات کرنے سے پہلے جو رولز ہیں، جو معاملات ہیں، ان کو بڑے غور سے دیکھا جاتا تھا، ایک ایک شک کو دیکھا جاتا. اب پرواہ ہی نہیں ہے، اب جو مرضی ایک جنگل کا قانون بن گیا. تو اپوزیشن جو ہے اس کو کرنے دیں کام. وہ اپوزیشن کا کام ہے، اس نے ظاہر ہے ریئیکٹ کرنا ہے جو چیزیں ہو رہی ہیں جس کی آپ بھی نشاندہی کر رہے ہیں. تو آپ کو لگتا ہے کہ اپوزیشن کوئی 2026 کا آغاز ہو رہا ہے تو کوئی اسٹریٹ موومنٹ جو ہے وہ کرنے میں کامیاب ہوگی؟ کہ 2025 میں جو ان واقعات کی طرف آپ نے نشاندہی کی، وفاق کی طرف جو ہے وہ جس طرح سے چڑھائی کی گئی، اس کے بعد سے پھر کوئی اس کے بعد جو ہے وہ ہمیں کوئی بڑی تحریک ایسی دکھائی نہیں دی، دوبارہ بات ہوگی، تو آپ کو لگتا ہے اپوزیشن جو ہے وہ اچکزئی صاحب کی صدارت میں کوئی تحریک چلانے میں کامیاب ہوگی اور لوگ بھی نکلیں گے تحریک کے ساتھ ساتھ؟ تحریک کے بہت سے تحریک صرف سڑک پہ نہیں ہوتی، پہلے سب سے سوچ کی تحریک ہوتی ہے کہ آپ یہ بات کریں، آپ بار بار یہ بات کریں گے کہ ملک کا صرف ایک حل ہے کہ ملک کا نظام آئین اور قانون کے مطابق ہو، جسے کہتے ہیں رول آف لا. اس پر اپوزیشن جب کھڑی رہے پھر یہ معاملہ آگے چلے گا. بس اب 3 سال کا منصوبہ بتا رہے ہیں آپ؟ سر یہ 30 سال کا بھی ہو سکتا ہے. اچھا، جو ہمیں وقت ضائع کرنے کا بہت
ہماری وہ تجربہ ہے وقت ضائع کرنے کا، ملک کا وقت ضائع کرنے کا. جی ہم نے بہت اشرے ضائع کیے ہیں، تو یہ ابھی بھی کر سکتے ہیں، کیونکہ ہمیں کسی کو سمجھ نہیں ہے کہ ملک کے معاملات ہیں کیا، ان کا حل کیا ہے. نہ وہ صرف اقتدار چاہتے ہیں، وہ ملک کے معاملات کا حل نہیں چاہتے. بھائی صاحب، آپ کو کیا لگتا ہے کہ یہ جو 2025 ہے اس میں لوئسٹ مومنٹس کون سے تھے 2025 کے؟ اپوزیشن، ہر دن ہی لو حکومت، تھا. دیکھیں ملک جس کے حوالے سے. ملک کے اندر حکومت جو ہے وہ عوام کی منتخب نہ ہو، جس میں رول آف لا نہ ہو، جہاں پر پارلیمانی قدریں نہ ہوں، جہاں پر سیاست دشمنی میں بدل جائے، نفرت میں بدل جائے، اس کا ہر لمحہ لو ہوتا ہے یا لو ہی رہا ہے. اور اگر درست نہیں کریں گے تو لو ہی رہے گا. اپوزیشن کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اپوزیشن کے اندر کون سی کجیاں کوتاہیاں رہیں جن کی وجہ سے وہ اپنا کردار بھرپور طریقے سے رجسٹر نہیں کر نہیں پائی؟ نہیں، اپوزیشن ہے نہیں آج ملک میں، کیونکہ انہوں نے اپنا کوئی موقف تیار نہیں کیا، انہوں نے اپنی کوئی سمت کا اختیار نہیں کی. اس لیے جب تک وہ اپنے معاملات طے نہیں کریں گے، وہ اس طرح تفریق ان کے اندر بھی رہے گی، تو پھر معاملہ نہیں چلے گا. وہاں پہ لیڈرشپ نہیں ہے. پی ٹی آئی نے یہ ثابت کر دیا کہ وہ ایک شخص کی لیڈرشپ ہے، جی جو وہ کہے گا وہی ہوگا. اب وہ شخص ہے نہیں اسمبلی کے اندر، وہ باہر سے، تو وہاں سے بھی بڑے یعنی ابہام پیدا ہوتا ہے ان کے میسیجز سے کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا. تو ان کو سب سے زیادہ اپوزیشن کو اپنی معاملات کو بہتر کرنے کی ضرورت ہے. پنجاب میں کیا ہوا ہے؟ پنجاب میں ابھی جو ایک تھوڑی سے معاملات ہمیں لگ رہے تھے کہ بہتری کی طرف جا رہے ہیں، تو پنجاب جاتا ہے ایک صوبے کا وزیر اعلیٰ، اور وہاں پر جو کچھ ہوا وہ آپ نے بھی دیکھا. ایسے لگ رہا ہے 2 ایگزیکٹو لڑ پڑے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے، تھوڑی برداشت ہونی چاہیے. وہ یہ پاکستان ہے نا، یہ صوبے جو ہیں یہ بارڈرز نہیں ہیں. جو جتنا کے پی کا شخص حق رکھتا ہے پنجاب میں، اتنا پنجاب کا شخص حق رکھتا ہے کے پی پر. حکومتیں آپ کی ہیں، اگر وہاں پہ وزیر اعلیٰ آتا ہے، اپنا جلسہ کرتا ہے، اپنے ورکر سے ملتا ہے، مل لیتے. مریم بی بی کی طرف سے، مریم نواز صاحبہ کی طرف سے یہ جو ہے وہ وہاں پر ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بہت سارے پروجیکٹس جو ہیں ان کی جانب سے شروع کیے گئے ہیں. وہ یہ کہتے ہیں پنجاب میں کہ بہت سارا کام جو ہے وہ وہاں پر ہو رہا ہے. تو اس طرح سے کے پی کے وزیر اعلیٰ کو یا ان کی ٹیم کو وہاں آ کر روکنے سے کیا وہ جو پروجیکٹس ہیں، وہ جو سارا کام جو ہے انہوں نے دیکھنا تھا، اس سے توجہ ہٹ کے اب یہ ہو رہا ہے کہ بدسلوکی ہو گئی وہاں پہ، تو کچھ بہتر طریقے سے ڈیل کیا جا سکتا یہ تھا رویہ معاملات دیکھیں، کو؟ جمہوری رویے ہوں گے تو پھر معاملہ بڑھتا ہے. اور جمہوری رویے کے لیے آپ کو الیکٹڈ ہونا پڑتا ہے. جو نان الیکٹڈ حکومتیں ہوتی ہیں ان کا یہی رویہ ہوتا ہے. یہی بزدار صاحب کا رویہ تھا، یہی عمران خان صاحب کا رویہ تھا. یہ نئی باتیں نہیں ہیں، یہ وہی چیزیں ہیں. تو ہمیں یہ سمجھنا پڑے گا. اور دوسرا، پیسے خرچ کرنے سے مسائل حل نہیں ہوتے. 2026 کو کیسا دیکھ رہے ہیں؟ یہی انتشار رہے گا جب تک آپ اس بات کا آپ کو احساس نہیں ہوگا کہ ہم نے اس نفاق کو دور کرنا ہے ملک سے، معاملہ آگے نہیں بڑھے گا. بہت شکریہ آپ نے جو گفتگو، ہم تو چاہ رہے تھے کہ اینڈ جو ہے وہ کسی پازیٹیو نوٹ پر ہو، لیکن یقینی طور پر وہ پازیٹیوٹی جو ہے وہ کہیں گراس روٹ لیول سے اٹھتی ہوئی، کہیں جو ہے وہ گراؤنڈ ریالٹیز کے ساتھ میچ کرتی ہوئی دکھائی دے. تو عباسی صاحب یہ کہتے ہیں کہ ان کو جو ہے وہ آگے بھی جو ہے وہ انتشار اور یہ نفاق جو ہے یہ بڑھتا ہوا دکھائی دے رہا ہے اگر لوگ اپنا طرز عمل جو ہے وہ تبدیل نہیں کریں گے. حکومت دعوے کر رہی ہے کہ معاشی اشاریے بہتر ہو رہے ہیں، سب اچھا کی رپورٹ ہے، صورتحال مزید بہتر ہونے کی توقع بھی کر رہی ہے. تو 2025 تو گزر گیا، 2026 میں آگے کیا ہونے جا رہا ہے؟ حکومت کیا رخ جو ہے اور کیا سمت جو ہے اس کی طرف بڑھے گی؟ اس حوالے سے ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں نون لیگ کے سینئر رہنما اور وزیر اعظم کے کوارڈینیٹر برائے تجارت رانا احسان افضل صاحب. السلام علیکم رانا صاحب. وعلیکم السلام، بہت شکریہ. رانا صاحب، سب سے پہلے تو ہمیں یہ خبر دیجئے کہ یہ اطلاعات سامنے آ رہی ہیں کہ حکومت جو ہے وہ پوری سنجیدگی کے ساتھ اب مذاکرات کے لیے پیش رفت کر رہی ہے. کوئی رابطہ بھی ہوا ہے محمود خان اچکزئی صاحب کے ساتھ، اور پی ٹی آئی کے ساتھ بھی رابطوں کے حوالے سے کچھ خبریں آ رہی ہیں. تو یہ محض افواہیں ہیں سال کے آخر کے اوپر، یا پھر جو ہے وہ واقعی کوئی ایسی پیش رفت ہو رہی ہے؟ دیکھیں، حکومت نے تو اپنے کارڈز جو ہیں وہ ہیں، اور پرائم منسٹر نے اگر کابینہ میں اس چیز کا ذکر کیا، اس کے فالو اپ میں پچھلے دن اسپیکر نے بھی کہا کہ وینیو جو ہے وہ میرا دفتر بنایا جا سکتا ہے، آپ دفتر میں آئیں. تو حکومت کی نیت تو بڑی کلیئر ہے. ٹھیک ہے. دیکھیں، اس کو آگے لے جانے کے لیے کلیئرٹی تو جو تحریک تحفظ آئین پاکستان ہے اس کو دینی ہے، جو کہ کلیم کرتی ہے کہ ان کے پاس مینڈیٹ ہے مذاکرات کو آگے لے کے جانے کا.
لیکن جس جماعت کے اوپر وہ بنی ہوئی ہے، کیونکہ پی ٹی آئی مین جماعت ہے، باقی تو ایک ایک سیٹوں والے ممبر ہیں اور کچھ کے پاس تو پارلیمنٹ میں سیٹس بھی نہیں ہیں، ان کا موقف الگ ہے، وہ ٹی ٹی اے پی کے موقف سے بالکل برعکس چل رہے ہیں. تو اگر یہ چیزوں کے اندر کلیئرٹی لے کے آتے ہیں اور تو بالکل ہم مذاکرات کو آگے لے کے جا سکتے ہیں. ٹھیک ہے، یہ بھی بتائیے گا ران صاحب کہ مذاکرات تو جنوری 2025 میں بھی ہوئے تھے، تو پھر ناکام بھی ہو گئے وہ، تو پھر اب ایسا کیا فول پروف انتظام ہوگا کہ کم از کم ہم یہ کہیں کہ سارا عمل بغیر کسی رکاوٹ کے چلے گا اور کوئی پیش رفت بھی ہو جائے گی؟ دیکھیں، اس کو فول پروف تو ایک پارٹی تو نہیں بنا سکتی. جی حکومت تو جو ہے وہ تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے، اور ایک ہاتھ حکومت کا ہے اور دوسرا ہاتھ جو ہے وہ اپوزیشن کا ہے. اگر سیاسی ملاقاتیں کرائیں عمران خان صاحب سے یا خان صاحب سے 900 ملاقاتیں ہوئی، تو اس کے اوپر اگر منفی سیاست، میر جعفر، میر صادق کے فتوے جاری کیے گئے، افواج کے خلاف ٹویٹس کی گئی، تو یہ ان کا برتاؤ ہے. اور اگر وہ روکتے ہیں اپنی جماعت کو کہ وہ مفاہمت یا مذاکرات کی طرف بڑھیں، تو یہ ان کا فیل ہے. دیکھیں، ہمارا کام کیا ہے کہ ہم نے اپنا ہاتھ جو ہے وہ آگے کر. اب یہ تو پی ٹی آئی پہ پچھلی دفعہ بھی آپ نے مذاکرات کی بات کی، تو ہم تو انتظار کرتے رہے کہ یہ مذاکراتی ٹیبل جو چھوڑ کے گئے تھے اس پہ واپس آئیں گے، وہ نہیں آئے. تو دیکھیں، ایٹ دا اینڈ آف دا ڈے یہ دونوں جب پارٹیز مل کے چلیں گی تو تبھی کوئی لیکن سلوشن نکلے گا. شرائط کے لیے حکومت نے کوئی اپنی ایک سٹیپ جو ہے وہ آگے بڑھنا پڑے گا حکومت کو بھی. اگر ہم یہ کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو ایک قدم پیچھے ہٹنا پڑے گا، تو دوسری صورت میں حکومت کو بھی پیش رفت جو ہے وہ کچھ دکھانی ہوگی. تو نیا سال آ رہا ہے، پرانا سال ختم ہو رہا ہے، کوئی رنجشیں ختم کر کے ملاقات بنیادی جو ہے وہ ایک ان کی طرف سے ڈیمانڈ ہے کہ ہماری ملاقات کروا دی جائے، پی ٹی آئی لیڈرشپ کی بھی اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے وہ فیملی ہے اس کی بھی، تو کروا دیں ملاقات. دیکھیں، 900 ملاقاتیں کرائیں نا، تو ان ملاقاتوں کے نتیجے میں ایک قیدی جو ہے وہ اگر اسلام آباد پہ دھاوا بولے یا وہ سڑکیں بند کرنے کی بات کرے یا وہ اداروں کے خلاف بات کرے، تو پھر آبویسلی اس کے اوپر کوئی نہ کوئی جو ہے وہ معاملات آپ طے کریں گے تو ہم یہ ملاقات کرائیں گے نا، کہ یہ ایسی چیز قانون کی خلاف ورزی نہ ہو دوبارہ. تو یہ مذاکراتی ٹیبل پہ بیٹھ کے شاید اس کا بھی حل نکل آئے. لیکن اگر آپ یہ کہیں کہ ہماری 5-6 شرائط آپ پہلے پوری کریں پھر ہم ٹیبل پہ بیٹھیں گے، تو یہ آپ کا کال ہے، آپ کا فیل ہے. ہم نے تو آپ کو ٹیبل دے دیا، ہم نے آپ کو دعوت بھی دے دی. اب اگر آپ بہانے کر کے کہ ملاقات نہیں ہوئی، فلانا نہیں ہوا، اس کو کر کے آپ ڈیلے کر دیں اور آپ کہیں کہ ٹیبل میں بیٹھنے سے پہلے ہماری یہ اس ماحول کو ٹھیک کرے، فلانے کو ٹھیک کرے، تو تب ہم بیٹھیں گے. یہ تو پھر آپ وہ تو ان کو اوپنلی ڈیلے کہتے ہیں کریں. نا کہ یہ مشروط مذاکرات ہیں جس کے اوپر پی ٹی آئی نے جو ہے وہ آمادگی کا اظہار کیا ہے، اور جو شرطیں ہیں ان میں سے کچھ تو ایسی ہیں جو حکومت تھوڑی سی اگر خندہ پیشانی کے ساتھ تھوڑا سا جو ہے وہ ایک رحم دلی کے ساتھ اور دل بڑا کر کے جو ہے وہ آگے بڑھے تو معاملات حل ہو سکتے ہیں. لیکن یہ بھی بتائیے گا کہ ایک معاملہ پورے 2025 میں ہم نے دیکھا کہ گتھی الجھی رہی کہ کس طرح سے جو ہے وہ اپوزیشن لیڈر نہیں ہے نیشنل اسمبلی کے اندر، اور اپوزیشن لیڈر جو ہیں وہ اچکزئی کے نام کے اوپر جو ہے وہ حکومت رضامند نہیں تھی. کیا ہم یہ ایکسپیکٹ کر سکتے کیونکہ ایسی اطلاعات آ رہی ہیں کہ روابط ہو رہے ہیں اور محمود خان اچکزئی صاحب جو ہیں ان کا نوٹیفیکیشن عنقریب ہو سکتا ہے؟ دیکھیں، اس میں رکاوٹ کون ہے؟ اس میں بھی رکاوٹ پی ٹی آئی ہے. ان سے ایک خط نہیں 4 خط نیشنل اسمبلی کی جو سیکریٹریٹ ہے انہوں نے اپوزیشن کو لکھے کہ ہمیں جو ہے کچھ انفارمیشن درکار ہے اس سب جوڈس میٹر کے اوپر کہ کتنے کیسز ان کے چل رہے ہیں. وہ انفارمیشن کل غالباً ایک ٹاک شو میں جو ہے پی ٹی آئی کا ممبر کہہ رہے تھے جی کہ ہم نے پلان کیا ہے کہ ہم نیشنل اسمبلی کے اسپیکر میں جائیں گے اور اس خط کا جواب دیں گے اور انفارمیشن جو مانگی ہے وہ دے دیں گے. تو اگر وہ ایسا کر لیتے ہیں تو میرے خیال سے معاملات آگے بڑھ جائے گا، کیونکہ رکاوٹ یہاں بھی حکومت کی طرف سے نہیں تھی یا نیشنل اسمبلی کے اسپیکر کی طرف سے نہیں تھی. رکاوٹ انفارمیشن جو ان سے مانگی گئی بار بار، 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ نہیں، وہ نہ دینے کی وجہ سے رکا. اگر وہ آج ایسی کوئی ملاقات اگر ہو گئی ہے، اس کی انفارمیشن ابھی حتمی طور پہ نہیں آئی، تو میرے خیال سے یہ ایک پازیٹیو معاملات آگے بڑھ جائیں گے. میں بنیادی طور پہ چیف الیکشن کمشنر کے حوالے سے ضرور پوچھنا چاہوں گی، کیونکہ یہ تو ہم الیکشن اصلاحات کی بات کر رہے تھے، کسی وقت ہم کچھ بہت ساری اس طرح کی باتیں کر رہے تھے. کمشنر ہی نہیں لگ رہا تو آگے کیا ہوگا؟ بلدیاتی انتخابات نہیں ہو رہے، سارے معاملے وہیں کے وہیں رکے ہوئے ہیں.
اور کہا یہ ادارے کے ول نہیں ہے، کرانا نہیں چاہتی حکومت. دیکھیں میں تو سمجھتا ہوں کہ یہی وہ معاملات ہیں جو فوری حل ہو جائیں گے اگر پی ٹی آئی مذاکرات کو سیریسلی لے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ 2026 کا ہمیں کوئی لمبا چوڑا انتظار نہیں کرے گا. شروع میں ہی ہو سکتا ہے پہلے مہینے میں ہی اگر آپ بیٹھ جائیں تو یہ معاملات طے پر جو ہے وہ پا جائیں ٹھیک اور ہے، ان کا سلوشن جو ہے وہ سامنے آ جائے. تو تالی دو ہاتھوں سے بجتی ہے. حکومت کا یعنی ہاتھ آپ کا آگے ہے. ہاتھ اویلیبل ہے، دوسری طرف سے جی ہاتھ جی کی کمی ہے. بالکل. اچھا رانا صاحب یہ بھی بتائیے گا کہ 2025 کو آپ نے بھی ایک طرح سے انالائز کیا ہوگا، خود احتسابی بھی کرتے ہیں، ہم سب کرتے ہیں، حکومت نے بھی کی ہوگی، مسلم لیگ نواز نے بحیثیت سیاسی جماعت بھی کی ہوگی. آپ کو کیا لگتا ہے کہاں کوئی کمی کوتاہی رہ گئی ہے؟ دیکھیں اب بہت سارے اریناز ہیں. پاکستان میں غربت کا بڑا میجر مسئلہ ہے، جی گروتھ کا بڑا میجر مسئلہ ہے. جہاں ابھی ہمیں خاطر خواہ جو ہمارے ٹارگٹس ہیں وہ اچیو نہیں ہوئے، تو ابھی ہمارے پاس 3 سال کا ٹینور ہے جہاں ڈیلیور کریں گے. لیکن 2025 کا سال پاکستان کے لیے اہم ترین سال تھا. تو میں سمجھتا ہوں کہ 2026 کا سال جو ہے وہ ہمارا فوکس گروتھ کی طرف ہوگا اور ایسی گروتھ کی طرف ہوگا جو سسٹینیبل ہو. گروتھ تو تو ہو رہی بالکل ہے، گروتھ کی تو آپ بھی بات کر رہے ہیں، جو معاشی اشاریے ہیں وہ بھی بڑے مثبت جو ہے وہ ایک رپورٹ دکھا رہے ہیں، وہ جو گرافس دکھائے جاتے ہیں اس میں بھی. لیکن عام آدمی یہ سوال پوچھتا ہے کہ مہنگائی میں کمی نہیں ہو رہی، ان کی جو قوت خرید ہے اس میں جو ہے وہ آئے روز جو ہے وہ کمی ہو رہی ہے، جو تنخواہیں ہیں ان میں خاطر خواہ مہنگائی کے تناسب سے اضافہ نہیں ہو رہا. تو عام آدمی کا کیس جو ہے وہ کس نے لڑنا ہے؟ دیکھیں وہ بالکل حکومت نے لڑنا ہے اور حکومت لڑ رہی ہے. اور آپ نے جو میجر وجہ یہی ہے کہ جو مہنگائی کے اندر کمی تبھی آئے گی ایک عام آدمی کے گھریلو ماحول کے اندر جب اس کا بیٹا جو ہے وہ نئی نوکری پہ یا بیٹی جو ہے وہ لیبر فورس کو اندر کامیابی سے جوائن کر لے گی اور وہ جاب کریشن پائے گی جو کہ ابھی لو لیول پہ ہے. تو ڈیفینیٹلی یہ ایسا ٹارگٹ ہے جو حکومت نے بنایا ہوا ہے اور اس کو اچیو کرنا بڑا ضروری ہے. یہاں اپوزیشن کا بھی ایک رول ہے جو میں سمجھتا ہوں کہ اگر رول ادا وہ کرنا چاہے تو وہ جو قائمہ کمیٹیاں ہیں سینٹ میں، پارلیمنٹ میں، نیشنل اسمبلی میں اور صوبائی اسمبلیوں میں، وہاں آئینہ دکھانا ہے حکومت کو جہاں وہ غلط رستے پہ چل رہی ہو. ٹھیک ہے. لیکن وہاں سے تو وہ ریزائن کر کے بیٹھے ہوئے ہیں اور سڑکیں بند کرنے کی پلاننگ کر رہے ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ وہ اپنا کردار ادا نہیں کر رہے. حکومت بہرحال بالکل پرائم منسٹر شہباز شریف کی زیر صدارت بھرپور کوشش کر رہی ہے کہ عوام کے جو عوامی جو ایک عام آدمی کی زندگی ہے اس میں کسی نہ کسی طریقے سے بہتری لائے. 2026 میں عوام کے لیے کچھ بہتری ہوگی آپ کو لگ رہا ہے؟ اور 2026 کو آپ پاکستان کے لیے کس طرح سے دیکھ رہے ہیں؟ دیکھیں میں سمجھتا ہوں کہ ایک نیا یہ سال ہے اور جو اختتام ہے وہ بھی بڑی کامیابی سے ہوا ہے کہ پی آئی اے پرائیویٹائز ہو گیا. تو ایک جو ہے آنے والے سال میں بھی روڈ. بہت سارے ادارے سنا ہے کہ وہ پرائیویٹائز ہونے جا رہے ہیں. لیکن بالکل میں سمجھتا ہوں کہ اگلے سال بہت ساری چیزیں جو پرائیویٹائزیشن کی فہرست کے اندر موجود ہیں جس میں ڈسکوز ہیں اور دیگر چیزیں ہیں وہ ان کے اوپر بھی کامیابی حاصل ہوگی. تو جو ریفارم اور اسٹرکچرل ریفارمز کا ایجنڈا ہے وہ آگے بڑھے گا اور یہ ملک صحیح سمت کی طرف چڑھ چکا ہے اور ہم نے صرف اپنی رفتار تیز کرنی ہے. تو انشاءاللہ پاکستان اسی ڈائریکشن میں آگے بڑھے. بہت شکریہ رانا احسان افضل صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے. سیاسی بساط پر 2025 میں جمعیت علماء اسلام فے کا بڑا اہم کردار رہا ہے اور اسی اہم رول کے حوالے سے اور آنے والا جو سال ہے اس کے حوالے سے ایکسپیکٹیشنز کے حوالے سے بات کریں گے. ہمارے ساتھ اس وقت موجود ہیں جمعیت علماء اسلام فے کے سینئر رہنما سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب. السلام علیکم سینیٹر صاحب. وعلیکم السلام. سینیٹر صاحب آپ کو خوش آمدید کہوں گی پروگرام میں. 2025 جو ہے یہ گزر رہا ہے، بلکہ اب آخری دن ہی یہ چل رہا ہے اس کا. تو یہ بتائیے گا کہ آپ کو کیا لگتا ہے کہ جمعیت علماء اسلام فے 26ویں آئینی ترمیم کو اگر دیکھیں، 27ویں کو دیکھیں، اس کے بعد جو اس وقت سیاسی انتشار ایک دکھائی دیتا ہے، عدم استحکام دکھائی دیتا ہے، تو جمعیت علماء اسلام کا کردار کیسا رہا اس سارے معاملے میں؟ ایسا ہے کہ 2026 آنے جا رہا ہے، ایک دن کے بعد 2026 میں ہم انٹر ہوئے اور ایکسپیکٹیشن یہی ہے کہ اللہ کرے کہ یہ سال جو ہے آئندہ آنے والا سال ملک و قوم کے لیے بہتر ہو، انسانوں کے لیے بہتر ہو، بلکہ دنیا کے لیے بہتر ہو پوری. 25 کی جب بات کریں گے تو 25 پاکستان کے لیے کم از کم کئی حوالوں سے آئیڈیل نہیں رہا. جی
گو کہ ایک دو حوالوں سے آپ اس کو آئیڈیل کہہ سکتے ہیں. انڈیا کے ساتھ جو آپ کا مارکا ہوا اس حوالے سے آپ آئیڈیل کہہ سکتے ہیں. باوجود آپ طاقت میں کم ہونے کے، مگر آپ نے جس طرح سے رسپونڈ کیا انڈیا کو فضائی جنگ میں، وہ یقیناً ایک اہم بات تھی. سفارتی حوالوں سے بھی کچھ آپ نے کامیابیاں بظاہر نظر آتی ہیں، گو کہ وہ آگے جا کے مشکلات کا سبب بھی بن سکتی ہیں. مگر جہاں تک اندرونی معاملات ہیں اس ملک کے، وہاں پہ خلفشار آپ کو نظر آتا ہے. دو صوبوں کے اندر بہت زیادہ پارٹیز، پولیٹیکل پارٹیز کے اندر جو ہے وہ آپس میں نزدیک نہیں آ پائیں، اور ایک پولیٹیکل پارٹی اس وقت آپ کی دباؤ کا یقیناً شکار ہے، اور اس کی کمپلین اس حوالے سے آپ اس کو ذہن میں رکھیے کہ اس کے ساتھ ان کی کمپلین ہے کہ ان کے ساتھ انصاف نہیں ہو پا رہا. اس کے ساتھ ساتھ ایک امینڈمنٹ جو ایک دستور کے اندر، وہ امینڈمنٹ جس کو آپ دستور کو کہا کرتے تھے کہ یہ ایک متفقہ دستور ہے، وہ امینڈمنٹ جو ہے اس آنے کے بعد یہ دستور شاید متفقہ نہیں رہا. اور جس طرح سے ہم نے دستور کا حلیہ بگاڑا اور جس طرح سے ہم نے عدالتوں کا حلیہ مزید بگاڑا، یقیناً وہ بہت تکلیف دہ باتیں اسی ہیں. آئینی ترمیم عوام کے کی اندر حالت آپ کے نہیں ایک بہتر سینیٹر ہوئی. نے 2 دفعہ جو ہے وہ ووٹ کاسٹ کیا آپ کی جماعت کے خلاف. تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ ایک ایسی جماعت جس کا ڈسپلن جو ہے وہ ہمیشہ مثالی رہا ہے، اس کے لیے ایک دھچکا تھا، اور اس کی وجہ سے جو جماعت کی ساکھ ہے وہ بھی خراب ہوئی، اور آگے آنے والے دنوں میں آپ کے لیے چیلنجز بڑھے؟ یقیناً ہم اپنے ڈسپلن کی وجہ سے مشہور تھے اور ہیں بھی، مگر کبھی نہ کبھی جو ہے کوئی نہ کوئی شخص کوئی ایسی حرکت کر جاتا ہے جو آپ کے لیے باعث شرمندگی ہوتی ہے. ہمارے لیے بھی ایسا ہوا. ایک شخص نے گو کہ کیا، مگر ایک شخص کو بھی نہیں کرنا چاہیے تھا. اس سے زیادہ پریشر جو ہے ہم پہ 26 امینڈمنٹ کے دوران تھا، اور ہم نے اس پریشر کو جو ہے فیس کیا اور بڑی کامیابی کے ساتھ ریپیل کیا رہا. مگر اب ایک شخص نہیں سنبھال پائے تو آپ اس کی بدقسمتی کہہ سکتے ہیں. جماعت کے لیے تو یقیناً جو ہے ایک اس وجہ سے بدنامی ہوئی جماعت کی، مگر اس شخص کی اپنی بدقسمتی کہ اس کو اپنی عزت شاید وہ نہیں سنبھال پائے. سینیٹر صاحب، آپ نے ابھی اپنی گفتگو کے دوران میں کہا کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہو پا رہا، اور ان کی یہ کمپلینٹ ہے. تو یہ بتائیے گا کہ کیا آپ کو لگتا ہے واقعی انصاف نہیں ہو رہا؟ یقیناً پاکستان میں اکثر سیاسی جماعتوں کے ساتھ انصاف نہیں ہوا کرتا. عدالتی انصاف، اور بعض اوقات جو ہے وہ ایسے معاملات بھی درپیش ہو جاتے ہیں جیسے JUI کو درپیش رہے الیکشن میں، الیکشن سے پہلے، الیکشن کے بعد، کہ ان کو ان کی موومنٹ کے اوپر جو ہے نا وہ سختیاں رہیں، اور ایون ان کے لوگ شہید کیے جاتے رہے. یہ ہمارے ساتھ مسئلہ تھا. مگر عدالتی حوالوں سے اگر مسئلے کا دیکھیں تو یہ PTI کو اب یہ مسئلہ درپیش ہوا، اور اس سے پہلے اگر ماضی میں چلے جائیں تو یہ مسئلے شاید نون کے ساتھ بھی رہے ہیں. اس سے پہلے مزید چلے جائیں تو یہ مسئلے تو اگر آپ اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں، ساتھ جی، آپ اگر اس بات کو ایکسیپٹ کرتے ہیں کہ اس وقت تحریک انصاف کے ساتھ جو ہے وہ انصاف نہیں ہو رہا، تو ایک ایسے وقت میں جب مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، جب ایک کانفرنس کی بات ہو رہی تھی، اور یہ بات ہو رہی تھی کہ JUI فے جو ہے وہ اپوزیشن کا ساتھ دے گی، تو اس وقت آپ نے نہیں دیا، اس کے پیچھے کیا سوچ کار فرما تھی؟ اگر اس وقت یہ مسئلہ درپیش ہے تو PTI کو درپیش ہے. JUI کو شاید اس وقت یہ مسئلہ درپیش نہیں ہے. JUI کو جو مسئلہ درپیش تھا وہ شہادتوں کا تھا. ہمارے ہاں دھماکے ہو رہے تھے، ہمارے لوگ موو نہیں کر پا رہے تھے. تو یہ ساری باتیں جو نا ذہن میں رکھ کے ہم نے ان کے خلاف کچھ نہیں کیا، وہ کہ ان کے حق میں کچھ نہیں کیا، باوجود یہ کہ ہم اس کی مذمت کرتے رہے. مگر یہ بھی کوئی میرا خیال ہے کہ ایسی عقل مندی کا تقاضا نہ ہوتا کہ ہم اپنے آپ کو خراب کرتے. ان کے ساتھ جو ہے نا ان کی جو سکن بچانے کے لیے ہم اپنے لیے مسائل کریٹ کرتے، یا اس ٹربل کو ہم اپنی طرف انوائٹ کر لیتے. نیا جو ہے وہ میثاق ہونے کی بات ہو رہی ہے، گرینڈ ڈائلاگ کی بات ہو رہی ہے، پھر مذاکرات کی بات ہو رہی ہے کہ کسی طرح سے مذاکرات ہو جائیں. ابھی تک تو خیر جو اس وقت صورتحال ہے، کیا آپ کو کوئی مذاکرات ہوتے ہوئے دکھائی دے رہے ہیں؟ 2026 میں کیا دیکھ رہے ہیں فیوچر؟ دیکھیے، آپ کو 2 باتوں میں سے ایک باتوں کا چناؤ آپ کو کرنا ہوگا. جن کے اس وقت یہ مسائل ہیں ان کو یہ مسئلہ جو ہے وہ اس طرح سے لینا ہوگا، یا وہ اسٹریٹس پہ آئیں یا پھر وہ مذاکرات کریں. 2 عملی سے کام نہیں چلے گا، آپ کو ایک طرف ہونا پڑے گا. اور شاید وہ ایک طرف ہونے کے ساتھ ساتھ جو ہے
وہ آپ کو یہ بھی طے کرنا ہوگا کہ آئندہ جو ہے وہ پاکستان کے نظام کے اوپر بات کرنی ہوگی، نہ کہ کسی شخص کو جو ہے کہ اس کو کسٹڈی سے نکالا جائے یا اس کو ملاقات دی جائے۔ یہ ان کی پارٹی کے لیے بہت بڑے مسائل ہوں گے، مگر یہ قومی مسائل نہیں ہیں۔ قومی مسائل اس سے زیادہ ہے۔ عوام کو غربت سے کیسے نکالا جائے، نظام کو درست کیسے کیا جائے، دستور اور عدالتوں کے ساتھ جو کچھ جگاڑ کی گئی ہے اس کا مداوع کس طرح سے ممکن ہے۔ تو یہ سب چیزیں جو ہے یہ اس پہ تو بات یقیناً ہو سکتی ہے، مگر ایک شخص کے لیے کہ اس کو کسٹڈی سے باہر کیسے نکالا جائے، یقیناً یہ پی ٹی آئی کے لیے بہت بڑا مسئلہ ہے، مگر یہ جے یو آئی کا مسئلہ تو نہیں ہے۔ ان کے ساتھ ملاقات منگل کو ہونی چاہیے یا جمعرات کو یا کب کتنے ہفتے بعد ہونی چاہیے، یہ پی ٹی آئی کا مسئلہ ہے، جے یو آئی کا مسئلہ نہیں ہے۔ ہم اس کو مذمت تو کر سکتے ہیں کہ جو اس کے ساتھ کیا جا رہا ہے غلط ہو رہا ہے، مگر اس کے اوپر جو نا اگر آپ کوئی چاہے کہ ہم اس کے ساتھ پوری تحریک یا اپنے پورے ورکر کو نکال کے لے آئیں گے، تو یہ میرا خیال ہے وہ ایکسپیکٹیشنز نہیں ہیں جو آپ ہم سے کر رہے ہیں۔ ایکسپیکٹیشن وہ ہونی چاہیے جو آپ ماضی میں دوسروں کے ساتھ کرتے آئے۔ بہت شکریہ آپ کا سینیٹر کامران مرتضیٰ صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے، اور وہ یہی کہہ رہے تھے کہ یا تو مذاکرات ہو سکتے ہیں اور یا پھر جو ہے وہ آپ کوئی اسٹریٹ موومنٹ کر سکتے ہیں۔ سڑک پر آنا ہے تو مذاکرات کی بات نہیں ہو سکتی، یہ دونوں چیزیں ایک ساتھ نہیں چل سکتی ہیں۔ اب دیکھیے یہ تو آنے والا وقت بتائے گا کہ کوئی سڑک پر آ سکتا ہے یا نہیں آ سکتا۔ جو اس وقت مجموعی صورتحال، جو ایک سیاسی ٹمپریچر دکھائی دے رہا ہے، اس میں مذاکرات ہوتے ہوئے کسی کو بھی دکھائی نہیں دے رہے ہیں۔ یہ ہمارا آج کا پروگرام تھا، لیکن کل جب ہم پروگرام میں آپ کے سامنے آئیں گے تو ہم 2025 کے حوالے سے کچھ مزید کتھارسس کریں گے، کچھ مزید احتساب کریں گے، اپنا بھی، سیاسی جماعتوں کا بھی اور دیگر معاملات کا بھی، اور کل کے پروگرام کو آپ کے سامنے رکھیں گے۔ یقینی طور پر آپ اس کو بھی انجوائے کریں گے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی، ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہو ہی جاتا ہے۔ اجازت دیجیے گا، اللہ حافظ۔